अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 12 नवंबर 2025 है, बुध का दिन है। आज के दिन का ये मेरा दूसरा वीलॉग है। मुझे अब कहीं मीटिंग के लिए पहुंचना है, उससे पहले मैं चाहता हूं कि चंद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे, यही वजह है इस वीलॉग को इस वक्त करने की, कि चंद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर मैं आपको अपडेट भी करूं और एक एनालिसिस भी आपके सामने रखूं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट ये है कि मैंने पिछले वीलॉग में जो 10-12 घंटे पहले मैंने किया, उसमें मैंने इस खौफ का और इस खदशे का इजहार किया था कि जिस तरह से इन दहशत गर्दों ने, जिनसे हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि ये पाकिस्तान के दुश्मन कौन हैं, जिस तरह से इन्होंने इस्लामाबाद में और वाना के कैडेट कॉलेज के ऊपर दहशतगर्दी के हमले किए हैं, इसके नतीजे में जो अमन की आवाज़ है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जो जिरगा सुहेल आफरीदी और उनकी टीम ने खैबर पख्तूनख्वा के जो इनफैक्ट असम्बली के स्पीकर हैं जनाब बाबर सलीम सवाती साहब ने जिसको ऑर्गेनाइज़ किया है, वो जिरगा जो है, अमन का जिरगा, वो बढ़ जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा वो अंदाज़ा गलत साबित हुआ। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल आफरीदी साहब को, उनके साथ जुनैद अकबर साहब को, बाबर सलीम सवाती जो वहाँ के स्पीकर हैं, वहाँ के जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं कामरान मंगश, वो तमाम टीम जिसने, जिसमें असद कैसर साहब भी हैं, जिसने इस अमन के जिरगे को कामयाब बनाने के लिए इंतहाई इंटेलिजेंट तरीके से, बहुत ही सब्र के साथ उन्होंने गुज़श्ता चंद हफ्तों से मेहनत की है, जिसका रिजल्ट गुज़श्ता चंद घंटों में हमारे सामने आया है। अभी जब मैं बोल रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें थोड़ी सी एडिटिंग भी होगी, फिर और देर लग जाएगी, लेकिन अभी तक जो सारी सूरत हाल हमारे सामने आई है, वो मंजरनामा भी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, उसकी तस्वीर, उसके इमेजेस भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और मैं आपके साथ ये एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, मैं मुबारकबाद देते हुए, कि मुझे इतनी खुशी का और इतने इत्मीनान का एहसास क्यों है। बिकॉज इस टीम ने, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी की टीम ने, और जब मुझे यकीन है कि अडयाला जेल में मुक़य्यद इमरान खान के पास इनकी इस कार्रवाई की रिपोर्ट पहुंचेगी, उन्हें ब्रीफ किया जाएगा, तो वो भी बहुत खुश होंगे कि कैसे इन्होंने इंतहाई महारत के साथ, सब्र के साथ, इंटेलिजेंस के साथ इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि सियासत कोई गंदी चीज़ नहीं है, पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबल, और कैसे अमन सियासत के लिए, अमन के लिए आप सियासत को, सियासी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को अमन, पीस और शांति के पैगाम के साथ उनको इसके कॉज में आप इकट्ठा कर सकते हैं। अब जनाब इसमें देखिए, ये चीज़ इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट की, और यही मेरी खुशी है। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, पूरे पाकिस्तान के अवाम, दुनिया भर में फैले पाकिस्तानी जो हैं, उनको नज़र आता है कि कहीं पर एक ऐसी सियासी टीम है, कहीं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जो ज़ख्मी है, जो छिलनी है, जो एक बुरे हालात हैं उस पाकिस्तान के, उसमें कोई ऐसा कोना खुदरा भी है जहाँ पर अमन की आवाज़ है, जहाँ से उम्मीद की एक किरण, जहाँ पे उम्मीद का एक दिया, एक मशल आपको जलते हुए नज़र आ रही है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? मैं जब देखता हूँ कि सुहेल आफरीदी के साथ उसी मसलन पे, उसी स्टेज के ऊपर मैं खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी को देखता हूँ, जब मुझे नज़र आता है कि ANP के जो सदर हैं जनाब मियाँ इफ्तिखार हुसैन, वो एक डेलीगेशन लेके पहुँचते हैं। ना सिर्फ डेलीगेशन लेके पहुँचते हैं, और ना सिर्फ ये कि बल्कि ANP का जो ट्विटर हैंडल है, वहाँ से उनकी तस्वीर, वहाँ से उनकी फुटेज जो है वो इशू की जाती है। मुझे बड़ा इत्मीनान होता है जब मैं देखता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है, उनका डेलीगेशन वहाँ पहुँचता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि जमात इस्लामी का डेलीगेशन वहाँ पहुँचता है, और तो और जमात इस्लामी के जो फॉर्मर अमीर हैं जनाब सिराजुल हक साहब, वो वहाँ पहुँचते हैं। फिर मैं देखता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाराज़ है, जनाब महमूद खान साहब को बुलाया जाता है, वो वहाँ पे पहुँचते हैं, और भी बहुत से लीडर पहुँचते हैं। ट्राइबल अमायदीन लीडर्स वहाँ पे मौजूद हैं, मुमताज़ शख्सियात वहाँ पे मौजूद हैं, फॉर्मर गवर्नर्स, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, फॉर्मर मिनिस्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं। और ये वो सेशन है जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी एक पैगाम देते हैं पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। वो ये कहते हैं, बिल्कुल वाज़ेह है उनका इशारा, जब वो ये कहते हैं कि बंद कमरों के अंदर और बंद दरवाज़ों के पीछे फैसला करने के बजाय बाहर निकल के सूरत हाल को देखने की, परखने की और समझने की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो बंद कमरों के फैसले हैं जो हम पर मुसल्लत होते आए हैं, तो उनसे अभी तक ये दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। हम चाहते हैं पॉलिसी में शिफ्ट आना चाहिए।
پھر وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا پہ، اور ظاہر ہے اس کے حوالے سے بہت سی وہ بات کرتے ہیں، میں سارے پوائنٹس میں نہیں جا رہا، وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن پھر وہ یاد کراتے ہیں لوگوں کو، پارٹیسپینٹس کو، کہ کس طرح سے خیبر پختونخوا کو جو نیشنل فائنانس کمیشن کے 400 ارب ان کے حساب سے 400 بلین ملنے ہیں وہ نہیں ملے، اس کی میٹنگ نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے فارمر ارسٹوائل فاٹا جو ہے اس کو فزیکلی طور پہ تو مرج کر دیا گیا، جس کو آج مرج ڈسٹرکٹس کہتے ہیں، اس کو انٹیگریٹ کر دیا گیا، لیکن وہ فائنینشیل مرجر جو ہے اس کے ساتھ جو ہونا تھا، وہ پرومس کیا گیا تھا، وہ نہیں ہو سکا۔ وہاں پہ جو بات بڑی خوبصورت مجھے لگی، جو فارمر منسٹر تھے خیبر پختونخوا کے، جناب کامران منگش صاحب، ان کا وہ ٹویٹ اور ان کی وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اسکرین کے اوپر، جہاں وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد، وانا کے اندر اور بنو میں، میرا خیال بنو میں وہی جگہ ہے جہاں ڈیرہ اسماعیل خان یا بنو میں پاکستان ملٹری کے ایک کانوائے کے اوپر بھی گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں ایک حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں 14 جوان جو ہیں زخمی ہوئے۔ تو وہ اسلام آباد، بنو اور وانا کے حملوں کو ریفر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امن کے دشمنوں نے، بڑی اچھی انہوں نے ٹرم نکالی، انہوں نے کہا کہ امن کے دشمنوں نے جو ہے اسے ناکام بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم امن کے دشمنوں کی جو حرکتیں ہیں انہیں ہم ناکام بنا دیں گے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ بھی کرتا چلا جاؤں، جو دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹ ہمارے سامنے کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس سے جڑی ہوئی ہے، اس کو آپ اس سے الگ نہیں کر سکتے۔ وانا کے بارے میں حکومتی ذرائع جو ہیں، میرا خیال ہے محسن نقوی صاحب کے ذاتی طور پہ یہ کلیمز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام آپریشن بہت ہی زبردست طریقے سے کامیاب ہوا، جو دہشت گرد آئے تھے اس کیڈٹ کالج کے اندر ان سب کا کلا کما کر دیا گیا ہے، مار دیا گیا ہے، تباہ و برباد ان کو کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا سارے آپریشن کے اندر 3 ڈیتھس ہوئی ہیں۔ اب یہ انہوں نے اکارڈنگ ٹو پاکستانی نیوز پیپرز یہ نہیں بتایا کہ یہ 3 ڈیتھس کس کی ہوئی ہیں، انہوں نے تفصیلات جو ہیں وہ شیئر نہیں کی، کیونکہ پچھلا بھی جب میں نے ویلاگ کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب دہشت گرد جو ہیں انہوں نے ایک سیوسائڈ اٹیک کیا کیڈٹ کالج کے گیٹ کے اوپر، وہاں پر 3 ڈیتھس ہو گئی ہیں۔ تو وہ 3 ڈیتھس کس کی ہوئی ہیں؟ بعد میں جو دہشت گرد مار، کیونکہ اسی وقت یہ بھی کہا گیا تھا کہ دہشت گرد بھی 3 ہے، تو ملا نصیر الدین کا مجھے قصہ یاد آتا ہے کہ اگر یہ بلی اگر یہ ایک شیر کی بلی ہے تو پھر جو یہ گوشت کھا گئی ہے وہ گوشت کہاں ہے؟ اگر یہ گوشت ہے تو بلی کدھر ہے؟ تو وہ جو 3 لوگ مر گئے ہیں وہ دہشت گرد مار دیے گئے ہیں یا 3 لوگ جو ہیں وہ اپنے جو ہیں اس میں ہلاک ہو گئے ہیں؟ یہ کوئی صورتحال کلیئر نہیں انہوں نے کی۔ اور البتہ شہباز شریف صاحب نے، سوری میں نے غلط کہہ دیا، اللہ معاف کرے، ڈاکٹر شہباز گل نے بہت انٹرسٹنگ اور بڑے معنی خیز قسم کے انہوں نے کچھ تجزیہ اور کچھ انالیسس اور کچھ کلیمز انہوں نے کیے ہیں اپنی لیٹسٹ ویلاگ میں 1-2 گھنٹے پہلے، جو مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 ڈائریکٹر نیوز سے پاکستان میں اسلام آباد میں بات کی جو ٹیلی ویژن چینلز کے ہیں، اور ان سے انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ جنرلی طور پہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ دہشت گردی کے حملوں کی تفصیلات، اس کی فوٹیج، اس کی تصاویر تو دکھاتا ہی نہیں ہے۔ اور انہوں نے یاد کروایا ڈائریکٹر نیوز کو کہ آپ کو یاد ہے کہ جب بلوچستان میں میرا خیال ہے مارچ تھا یا اپریل تھا، جو جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوا جس میں بہت زیادہ لوگ مارے گئے، اور یہ تو آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ دہشت گرد جو BLA کے تھے، وہ جن لوگوں کو اغوا کر کے پہاڑوں میں لے گئے تھے، اس کا کیا ہوا۔ تو پاکستانی میڈیا نے اس کو بالکل کور نہیں کیا تھا، سوشل میڈیا نے اس کو کور کیا تھا، لیکن پاکستان کے مین سٹریم لیگیسی میڈیا نے اس کو کور نہیں کیا تھا۔ تو شہباز گل صاحب نے سوال اٹھایا کہ یہ آپ لوگ کس طرح سے دکھا رہے ہیں، دھڑا دھڑا فوٹیج دکھا رہے ہیں، سو مچ ہو کہ آپ نے کیڈٹ کالج کے اندر سے لائیو فوٹیج دکھا رہے ہیں کہ جناب ایک ریسکیو آپریشن ہو رہا ہے اور بچوں کو سیڑھیوں کے ذریعے نکالا جا رہا ہے، بچے بڑے ہنسی خوشی وہاں سے باہر نکل رہے ہیں، تو یہ کس طرح سے آپ کر رہے ہیں، کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ تو اس پہ جو ڈائریکٹر نیوز ہیں اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر شہباز گل، 2 لوگوں نے ان کو یہ بتایا کہ اجازت تو دور کی بات ہے، ہمیں فون کر کے کہا گیا ہے کہ یہ اتنا بڑا کامیاب ہم آپریشن کر رہے ہیں تو اس کو دکھایا جائے کہ کس طرح سے دہشت گرد جو ہیں یہ پاکستان میں حملے کر رہے ہیں۔ اب یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال ہے، اس سے یہ بھی ایک یعنی ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 83 بلین سے لے کر 100 بلین کے قریب نیورون اور برین سیلز دیے ہوئے ہیں، تو ان میں سے کچھ برین سیلز جو ہمارے کام کرتے ہیں، تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کو اتنا ہی شدید قسم کا اعتماد تھا کہ کیڈٹ کالج کے اندر جو دہشت گرد گئے ہیں وہ بڑے بے ضرر قسم کے ہیں، نکمے اور پھوکے ہیں، ان کا اسلحہ کام نہیں کرتا، تاکہ وہ اتنے اعتماد سے کھڑے ہو کے بچوں کو نکال بھی رہے تھے، سیدھے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی کور بھی کسی نے نہیں لیا ہوا، اور ان کو پتا تھا کہ کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا اور اس کی فوٹیج ٹیلی ویژن میں دکھانے میں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، کیونکہ نتیجہ ان دی اینڈ اس کا ٹھیک ہی نکلے گا۔ ظاہر ہے یہ سوال ذہن میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب محسن نقوی صاحب نے، جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں، بہت ہی معزز شخصیت ہیں، آپ ان سے اچھی طرح سے واقف ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد میں جو دہشت گرد حملہ آور ہوا تھا، جو آ کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس کے باہر آ کے پھٹا ہے،
وہ دہشت گرد جو ہے وہ پیر بدھائی کا جو بس کا اڈا ہے وہاں سے موٹر سائیکل کے ذریعے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ تک پہنچا تھا. یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے. یہ اتنا کانفیڈنٹ سیوسائڈ بامبر تھا کیونکہ اکثر لوگ جو پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جو دہشت گرد پھٹنے کے لیے آتے ہیں انہیں کوئی اور گاڑی میں لاتا ہے, انہیں ڈراپ کرتا ہے, انہیں ریموٹ کنٹرول کیا جاتا ہے. کئی دفعہ وہ پھٹنا نہیں چاہتے, ان کے پاس پیچھے سے جو بھیجنے والا ہوتا ہے ماسٹر مائنڈ وہ ریموٹ کنٹرول اس نے رکھا ہوتا ہے اور وہ ان کو پھاڑ دیتا ہے. بیکاز اپنے آپ کو دانستہ طور پہ پھاڑنا, حالانکہ یہ سیوسائڈ بامبرز ایک میک ڈونلڈ کے برگر کی طرح پروڈکٹ بنا دیے گئے ہیں پاکستان افغانستان کے علاقوں میں, ان کو برین واش کیا جاتا ہے. یہ کوئی اتنا یعنی آسان کام نہیں ہے جس کے اوپر انسان ہنسے. تو یہ سوچنا کہ ایک دہشت گرد جو ہے وہ پہلے خود بس میں بیٹھ کے پیر بتھائی تک پہنچا ہے کہیں سے, باقاعدہ بتایا گیا کہ باجوڑ سے ٹریول کر کے آیا تھا, اور اس کا پورا سفر نامہ جو ہے وہ ایک ہی دن میں 24 گھنٹے میں پاکستان کی پولیس نے اور انویسٹیگیٹو اداروں نے پورا کا پورا اس کا جو جرنی ہے وہ ٹریک کر لیا. جیسے کہ انہوں نے اس کے پاس کوئی ایک ٹریکنگ ڈیوائس اس کے اوپر لگائی بھی تھی. تو کہہ رہے باجوڑ سے آیا, بس میں آیا پیر بدھائی کے اڈے سے, اس کے بعد موٹر سائیکل میں بیٹھ کے آیا, اس نے اپنے اوپر ایک کمبل کے لحاف وغیرہ بھی سارا کا سارا جو اس نے لیا ہوا تھا. اور پاکستان کی پولیس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے 92 CCTV فوٹیج حاصل کر لی ہیں, امیجز, جس سے اس دہشت گرد کا پورا جرنی جو ہے وہ ٹریک ہوتا ہے اس لحاظ سے. اور 4 کلوگرام ایکسپلوسو جو ہے اس نے وہاں پہ استعمال کیا. اس میں ہمیں بہت فخر کرنا چاہیے. ہمیں ڈیفینیٹلی وی شوڈ بی ویری پراؤڈ آف دی پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز, کیونکہ ہندوستان میں 2 دن ہو گئے ہیں وہ ابھی تک کمپلیٹ پکچر اتنی پیچ اپ نہیں کر سکے. یہ اور بات ہے کہ وہاں ان کی 3 انتہائی پریسٹیجیس ایجنسیز جو ہیں جو بڑی اٹانومس سمجھی جاتی ہیں, اس میں دلی کی پولیس ہے, دلی کی گورنمنٹ ہے, اس میں ان کی نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی NIA لگی ہوئی ہے, اس کے ساتھ پتہ نہیں اور کون لگا ہوا ہے, NSG ان کی نیشنل سیکورٹی گارڈز کی ایک ایجنسی ہے وہ لگی ہوئی ہے, بہت سی فورنزک ٹیمز لگی ہوئی ہیں, بہت سے کیمیکل ایکسپرٹس لگے ہیں. 500 لوگوں کو, میں اس کی مزید تفصیلات آپ سے دیتا ہوں, 500 لوگوں کو وہ پورے ہندوستان کے نارتھ میں گرفتار کر چکے. ان کے پاس 2 دن میں اتنی کمپلیٹ پکچر نہیں آ سکی جتنی کہ محسن نقوی صاحب کے پاس 24 گھنٹے سے کم میں اتنی کمپلیٹ پکچر ان کے پاس جو ہے وہ آ گئی. میں نے اس حوالے سے ٹویٹر کے اوپر ایک سروے ڈالا تھا لوگوں سے پوچھنے کے لیے, اور 3 اس میں نے آپشن دی تھی کہ یہ آپ کے خیال میں اسلام آباد کے اندر جو دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے یہ کس نے کیا. 7-8 ہزار لوگوں نے اس میں ووٹ ڈالا. 3 میں نے اس میں آپشن دی تھی کہ TTP اور افغانستان کے طالبان نے کیا ہے. دوسری آپشن تھی کہ ہندوستان کی ایجنسی را نے کروایا ہے اسلام آباد میں حملہ. تیسرا یہ تھا کہ یہ ان نون, یہ ادر ہیں. اب 70% کے قریب میرا خیال ہے جو لوگ میں نے آخری دفعہ دیکھا تھا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان نون ادر ہیں, لیکن بہت سے لوگوں نے نیچے اگر آپ پڑھیں گے کامنٹس تو وہ یہ احتجاج پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان نون اور ادر کو نامعلوم جو ہیں ان کو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے تھا کہ یہ کون ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں, اور جو وہ 15% افغانستان طالبان TTP کر رہے ہیں, وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹویٹر کے اوپر وہ کون لوگ ہیں جو بٹھائے گئے ہیں جن کو تنخواہیں ملتی ہیں. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میجورٹی یہی سمجھتی ہے کہ جو ان کو بات کی کہانی سنائی گئی ہے اسلام آباد کے حملے کے حوالے سے وہ صحیح نہیں ہے, اور وہ اس پورے کے پورے واقعے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ جیسا میں نے کئی ویلاگس میں آپ کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر دونوں سیریبل ہیمسفیئرز میں 83 بلین سے لے کے 100 بلین یعنی 83 بلین سے لے کر 100 بلین نیورونل برین سیلز دیے ہیں. اس میں سے میرا خیال ہے اگر ہم چند ہزار بھی ٹھیک طرح سے استعمال کر لیں, اور وہ تمام پاکستانی دنیا بھر میں جو اپنے دونوں برینز کے تقریباً کچھ سیلز یا بلین یا کچھ تھاؤزنڈ سیلز استعمال کر رہے ہیں, ان کو اچھی طرح سمجھ آ رہا ہے کہ یہ امن کے دشمن کون ہے. جو کامران منگش صاحب نے کہا ہے کہ یہ امن کے دشمن جو ہیں وہ, اور یہ امن کے دشمن اگر ہم اس کا ایک ڈیفرینشیل ڈائگنوسس, ایک میڈیسن میں ایک ٹرم ہوتی ہے ڈیفرینشیل ڈائگنوسس, اگر ہمیں یہ صحیح طرح سے نہ پتہ بھی چل سکے کہ بیماری کیا ہے, یہ کون سا کینسر ہے, تو ہم اس کی کیریکٹرسٹکس اور خصوصیات سے اندازہ لگا سکتے ہیں. یہاں یہ جو دہشت گرد اور امن کے دشمن ہیں ان کی بڑی چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں. ایک ان کی ٹائمنگز ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ افغان طالبان سے تو یہ شدید نفرت کرتے ہیں. یہ جو دہشت گرد ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ افغان طالبان نے ان کو بھیجا ہے, یہ افغان طالبان سے بڑی شدید نفرت کرتے ہیں, بیکاز یہ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس کے ذریعے پاکستان کو موقع ملے کہ پاکستان افغان طالبان کو ٹھوکے. بیکاز افغان طالبان کے پاس نہ ایئر فورس ہے نہ ڈرونز ہیں, تو ان کو ٹھوکنے کے لیے یہ جو دہشت گرد ہیں ان کی پٹائی کروانے کے لیے یہ دہشت گرد ایک سٹیج جو ہے وہ سیٹ کر رہے ہیں. دوسرا, جیسا میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ دہشت گرد جو ہیں یہ خیبر پختونخوا میں جو امن کا جرگہ تھا 12 نومبر کا, اس کو ناکام بنانا چاہتے تھے, اور وہاں پر اس امن کی آواز کے خلاف جو آوازیں ہیں ان کو یہ امپاور کرنا چاہتے تھے. ابھی ہم دیکھیں کہ
जो पेपर्स हैं पाकिस्तान के उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि टीटीपी ने इस्लामाबाद के हमले की ज़िम्मेदारी जो है उन्होंने कबूल कर ली। ये वैसे बड़ी अजीब किस्म की बात है, बिकॉज़ मैंने अल जज़ीरा में और एक और इंटरनेशनल एजेंसी रॉयटर्स द्वारा मैं देखा था कि टीटीपी ने इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ को एक दिन पहले या 12 घंटे या 18 घंटे पहले उन्होंने उनको बताया कि हमारा इस्लामाबाद के हमले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अब टीटीपी की पता नहीं कितने धड़े हैं, लेकिन ये कौन सा धड़ा है जिसने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है, कौन है, कैसे ले लिया है, या टीटीपी का माइंड चेंज हो गया है? इस मतलब ये भी एक अजीब सा सवाल है, इसके ऊपर भी सोचने की ज़रूरत है। बॉटम लाइन क्या है? जो कामरान बंगश ने कहा है कि ये अमन के दुश्मन है, जो नहीं चाहते कि अमन हो सके। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देख लें पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क ईस्ट में, हिंदुस्तान में भी दहशतगर्दी का एक हमला हुआ। ये हमला हुआ जिसको अब दहशतगर्दी ट्रीट किया जा रहा है, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? इंटरनेशनल मीडिया ने, पहली तो बात है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में ही 24 घंटे में जो बमों के धमाके हुए हैं उसको इंटरनेशनल मीडिया ने, खा वो रॉयटर हो, AFP हो, CNN हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, सब ने बहुत नुमायां तौर पे कवर किया है। मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने हेडलाइंस लगाई हैं कि दोनों जगहों पे हमले हो गए हैं, रीजनल कंसर्न है, दोनों जगहों पे हुकूमतें ये कह रही हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, मामले की तह तक पहुँचेंगे, बड़ी सख्त सज़ाएँ देंगे, हम काउंटर एक्शन करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो हेडलाइंस और इमेजेस हैं। हिंदुस्तान का ज़्यादा कवरेज हो रहा है, वहाँ की ज़्यादा इमेजेस पाकिस्तान के मुकाबले में अमरीकी कम अज़ कम ज़राए ब्लॉग में मैंने देखी हैं। अच्छा, अब उसमें हिंदुस्तान में फोकस जो है वो अब क्लियरली दहशतगर्दी की तरफ जा चुका है। पहले शुरू में जो चंद घंटे वहाँ की पुलिस और वहाँ का मीडिया ये समझता था कि ये CNG का एक सिलेंडर जो है उसका ब्लास्ट हुआ है, जिसके नतीजे में आग लगी है। उस आग के नतीजे में बाकी गाड़ियाँ भी उस आग की जद में आ गई हैं, क्योंकि 6 कारें और 3 रक्शे जो हैं उसकी जद में आए, और वहाँ पर एक ट्विस्टेड मेटल जो है उसको तादाद में देखा जा सकता है। उसकी बहुत सी तस्वीरें पूरी दुनिया के अखबारात में आ चुकी हैं। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई कुछ घंटों में, तो ये बात सामने आई कि वहाँ बहुत बड़ी तादाद में, मकदार में उन्हें एक्सप्लोसिव मटेरियल एमोनियम नाइट्रेट मिला है, कुछ और भी ऐसी चीज़ें उनको मिली हैं। और उन्होंने अब तक हिंदुस्तान के नॉर्थ में, तूल अर्ज़ में, दिल्ली शहर, गुड़गांव से, फरीदकोट से और पंजाब से और कश्मीर से 500 से ज़्यादा लोग जो है उनको धरा गया है, गिरफ़्तार किया गया है, डिटेन किया गया है, और उनके साथ सवाल जवाब उन्होंने किए हैं। और जो पिक्चर वो पूरी की पूरी पेंट कर रहे हैं, वो बदकिस्मती से वो ज़्यादातर लग रहा है कि कश्मीरी मुसलमान हैं। उनका कहना ये है, कुछ लोग हिंदुस्तान में जो लिबरल्स हैं, जैसे जस्टिस मार्कंडे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि हमेशा की तरह मुसलमानों के ऊपर सारा इल्ज़ाम इन्होंने धर दिया है, और भी आवाज़ें इस किस्म के सवाल उठा रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सारा का सारा मलबा इस पूरी चीज़ का कश्मीरियों पे और मुसलमानों पे पड़ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि ये सारे दहशतगर्दों का एक रिंग, ये ग्रुप बहुत एक्टिव था फरीदकोट में, और ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये डॉक्टर्स हैं, ये प्रोफेशनल्स हैं, ये कोई अनपढ़ किस्म के लोग नहीं हैं। और ये ग्रुप एक दिन पहले, अच्छा, अब थ्योरी उनकी ये है कि ये जगह पे कोई दहशतगर्दी करने का मकसद नहीं था इस ट्रैफिक लाइट के ऊपर जहाँ ये गाड़ी फटी है, बल्कि वो कहते ये हैं कि एक दिन पहले दिल्ली के करीब ही फरीदकोट का जो इलाका है वहाँ पर 3000 किलोग्राम एक्सप्लोसिव जो है पुलिस ने सीज कर लिया था। इसी ग्रुप से कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थीं। उसके बाद ये ग्रुप पैनिक में था, इन्होंने एक्सप्लोसिव्स को ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, और उसके दरमियान में या तो ये हादसा हुआ है या पैनिक में बटन दबाया है। और वो कह रहे हैं कि ये गाड़ी जो चला रहा था वो एक डॉक्टर उमर नबी, नबी नाम भी कश्मीरियों का है, डॉक्टर उमर नबी गाड़ी चला रहा था। मुझे ये अभी तक समझ नहीं आई कि क्या उमर नबी को गिरफ्तार कर लिया गया है या उसकी शनाख्त तक वहाँ की पुलिस की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पहुँची। अब इसमें सवाल जो है, क्योंकि क्या हिंदुस्तान जब इसकी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगा, ये बहुत क्रूशल क्वेश्चन है, तो वो क्या इसको एक हिंदुस्तान की इंटरनल इंसर्जेंसी, इंटरनल मसले के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, जहाँ पर कश्मीरी इंतहा पसंद या कश्मीरी सेपरेटिस्ट या आज़ादी हासिल करने वाले जो लोग हैं, जो आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हिंदुस्तान के तसल्लुत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, वो हिंदुस्तान प्रॉपर में इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर कोई हमला करना चाह रहे थे, बिकॉज पुलिस का या इंडियन ज़राए का ये कहना है कि दिवाली पे या किसी फेस्टिवल पे हमला होना था। रिपब्लिक डे के ऊपर भी जो है वो हमले की शायद गालिबन तैयारी थी, जो रिपब्लिक डे तो जनवरी में होता है मेरा ख्याल है। तो सवाल है कि क्या इसको इंटरनल ट्रीट किया जाएगा या इसमें एक्सटर्नल एलिमेंट जो है अल्टीमेटली कंक्लूजन इसका कंक्लूड किया जाएगा, बिकॉज नाम जैश ए मोहम्मद का और पाकिस्तान का ऑलरेडी लिया जा रहा है कि ये पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप है। इसका मतलब है कि इन दी एंड ये भी कहा जा सकता है कि इसकी सारी प्लानिंग हमले की जो है, ये जो लोग ज़रूर हिंदुस्तान में हैं, लोग हिंदुस्तान के शहरी और सिटीज़न हो सकते हैं, लेकिन प्लानिंग इसकी पाकिस्तान में हुई है, और पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था, दुनिया भर के अखबारात ने इसे बहुत नुमायां तौर पर पब्लिश किया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है, उनकी स्टेटमेंट है कि जो कोई भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल
ریسپانسبل ہیں, ہم انصاف کریں گے. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اینڈ جسٹس ول بی ڈن. اب جسٹس ول بی ڈن بڑا معنی خیز ہے کہ یہ انٹرنل جسٹس ہوگا کرنے والوں کے ساتھ, اس کی کوئی ایکسٹرنل ڈائمینشن ہوگی. فرق ایک جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ پہلگام کے واقعے کے فوراً بعد نریندر مودی نے ود ان 12 آورس یا 24 آورس 24 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے اپنا مائنڈ بنا لیا تھا کہ پاکستان ہی ذمہ دار ہے, پاکستان ہی پہ انہوں نے اسٹرائکس بھی کرنی ہے. اس کے بعد تو صلاح مشورے اور بات چیت ہو رہی تھی فوج کے ساتھ. لگتا یہ ہے جو ہمارے پاس انڈرسٹینڈنگ انفارمیشن ہے کہ ان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی, ایئر فورس سے ملٹری, وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اتنا شاید نہیں کچھ کرنا چاہیے, یا وہ بائی نیچر کاشس یا کنزرویٹو ہیں. لیکن پولیٹیکل ڈیسیجن یہ تھا, یہ وہی چیز ہے جس کی طرف پاکستان کے آؤٹ گوئنگ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جناب جنرل ساحر شمشاد مرزا نے ایک اپنے سیمینار میں انہوں نے کہا تھا کہ پرابلم یہ ہے کہ ہندوستان کی فوج جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو چکی ہے اور ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ بہت اگریسو ہے. مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ ملٹری کے اوپر ٹھونسا تھا. تو اس وقت تو نریندر مودی نے بہت جلدی اپنا مائنڈ بنا لیا تھا. اب کیا ہوگا؟ کیا اب ان کی NIA کنکلوڈ یہ کرتی ہے کہ یہ جیش محمد نے آرکیسٹریٹ کیا ہے, انہوں نے پلان کیا ہے, یہ ساری پلاننگ جو ہے یہ پاکستان کے اندر سے کی گئی ہے, تو پھر انڈین ریسپانس اس پہ کیا ہوگا؟ کیا انڈین ریسپانس یہ ہوگا کہ ایک دفعہ پھر کوئی کائنیٹک ایکشن کیا جائے گا جو ایک ایئر سٹرائکس کی شکل ہو سکتی ہے, وہ کوئی گراؤنڈ میں کائنیٹک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے جیسے 2016 میں کی گئی تھی, یا یہ ہوگا کہ ساری میتھوڈیکل جو ایویڈنس ہے اکٹھی کر کے پیس کر کے, بیکاز اس دفعہ ایویڈنس اکٹھی کرنے پہ بہت زیادہ زور ہے. پہلگام کے کیس میں کوئی اتنی ایویڈنس ہم نے بعد میں دیکھی نہیں. اس کیس میں یہ جو پیسڈ ایویڈنس ہے, کیا اسے دنیا کے سامنے لایا جائے گا؟ کیا اس پیسڈ ایویڈنس کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل تک لے جایا جائے گا؟ کیا اسے امریکہ, چین, روس اور یورپین کنٹریز کے سامنے رکھا جائے گا, یا اسے پاکستان کو دیا جائے گا اور پھر ایکشنز ڈیمانڈ کیے جائیں گے؟ اب پاکستان کی جو موجودہ حکومت رجیم ہے, شریف زرداری آصم رجیم, اس کے لیے یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بھی اور خاصا خوفناک قسم کا ڈلما جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. یہ ڈلما اس لیے کھڑا ہو گیا ہے کہ گزشتہ چند ہفتے, 5 ہفتے, 9 اکتوبر کے بعد سے پاکستان نے مسلسل سینکڑوں دفعہ یہ کہہ کے اپنا ٹائم لگایا اور دنیا کے سامنے کیس سارا پریزنٹ کیا ہے کہ چونکہ پاکستان کے اندر جو حملے ہوتے ہیں, جتنے بھی حملے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے افغانستان میں ڈیزائن ہوتے ہیں, کنسیو ہوتے ہیں, وہاں سے پلان کیے جاتے ہیں. حالانکہ پاکستان نے کراس بارڈر کی کوئی ایویڈنس ہمارے سامنے یا دنیا کے سامنے نہیں رکھی. میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو کراس بارڈر کی ٹرم ہے یہ پہلی دفعہ دنیا میں 20ویں صدی کے بعد استعمال ہونے لگی, جب بارڈرز ڈیفائن ہونے لگے. جب بارڈرز ڈیفائن ہی نہیں تھے تو اس وقت تک یہ ایشو نہیں تھا, بیکاز مختلف قسم کے انسرجنٹ گروپس مختلف جگہوں سے ایک سینٹرل اتھارٹی کے خلاف امپیریل آرڈرز میں, امپائرز میں اپنی کارروائیاں اور حملے کرتے رہتے تھے. لیکن جب بارڈرز ڈیفائن ہو گئے ٹورڈز اینڈ آف 19th سینچری 20th سینچری, تو پھر امریکہ میں اگر کوئی ایسے گروپ تھے ٹیکسس کے اندر جو میکسیکو سے آ کے نیو میکسیکو میں حملے کرتے تھے تو اسے کراس بارڈر کہا گیا. پھر ان کے اوپر حملے کیے گئے. ایسی صورتحال ایسٹ انڈو چائنا میں تھی, کمبوڈیا میں, ویتنام کے اندر, جب بارڈرز کے اوپر جو انسرجنٹس یا مخالف جو تحریکیں ہوتی تھیں, گوریلاز ہوتے تھے, وہ بارڈرز کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں سے بارڈر کراس کرتے تھے اور دوسرے ملک پہ حملے کرتے تھے, اور پھر ان کے حملوں کے جواب میں دوسرے ملک کی فوج جو ہے وہ پھر ان کے اوپر کراس بارڈر ریڈز کیا کرتی تھی. یہ ٹرم وہاں سے آئی. برِ صغیر میں اس کو ہندوستان نے استعمال کرنا شروع کیا جب انہوں نے کہا کہ کشمیر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ در حقیقت کراس بارڈر ہے اور ہم بھی کراس بارڈر ریڈز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور اب اس ٹرم کو اس کے اصل مطلب اور میننگ اور مفہوم سے بالکل الگ کر کے استعمال کیا جا رہا ہے. اب اس کی پاکستان نے ڈیفینیشن یہ بنا دی ہے گزشتہ چند ہفتوں میں کہ اگر کوئی چیز کہیں سے کنسیو ہوتی ہے, سوچی جاتی ہے, پلان کی جاتی ہے, تو وہ کراس بارڈر ہے. ایکچوئل کراس بارڈر یہ تھا کہ آپ کے پاس ایویڈنس ہوتی تھی کہ حملہ آور بارڈر کراس کرتے ہیں, آپ کے پاس ان کی موومنٹ ہوتی تھی, آپ ان کا تعاقب کرتے تھے اینڈ سو آن. اب انڈیا بھی یہی استعمال اگر کرنے پہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان سے ہی ہوا ہے, تو پھر پاکستان کی ایکسپلینیشن اور کاؤنٹر آرگومنٹ اس کیس میں کیا ہوگا؟ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ اور کروشل قسم کا کویسچن یہاں پہ آ کھڑا ہوا ہے. میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں, صرف میں آپ کو ایک بات آپ سمجھ جائیں گے, میں بات صرف کرنا چاہتا ہوں, آپ سمجھ جائیں گے جو سمجھنے والے ہیں اس میں سے. جب میں بہت چھوٹا تھا بچپن میں, تو پاکستان میں نے پہلی دفعہ چھوٹی چھوٹی کتابوں سے ایڈولف ہٹلر جو ہے جرمنی کا, اس کے بارے میں جب کتابیں پڑھی اردو کی, تو وہاں پر
اس سے مجھے تاثر یہ ملا ان اردو کی کتابوں سے کہ ایڈولف ہٹلر ایک بہت ہی مضبوط شخص کا تھا، مضبوط اعصاب کا آدمی تھا، بہت انٹیلیجنٹ تھا، بڑا ذہین تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، وہ جرمنی سے بہت محبت کرتا تھا، وہ پیار کرتا تھا، وہ فینیٹک تھا، جرمن نیشنلزم اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری تھی اینڈ سو آن۔ اور اس نے سیکنڈ ورلڈ وار میں جس طرح سے فرانس فتح کر لیا، روس پہ حملہ کر دیا، پورے یورپ پہ قبضہ کر لیا، جرمن فورسز کو ڈائریکٹ کیا، تو وہ بڑا انٹیلیجنٹ تھا۔ اور بعد میں اس کے خلاف سازش ہو گئی، پوری دنیا اس کے خلاف ہو گئی اور یوں اس کو شکست ہو گئی اور اس نے خودکشی کر لی۔ اس طرح کا مجھے امپریشن جو ہے وہ اردو کی لکھی ہوئی تحریر سے مجھے شروع میں ملا، اور پھر تھوڑا تھوڑا کوئی ایک آدھ چیپٹر کا ذکر ہو جایا کرتا تھا کہ 6 ملین اس نے یہودی وغیرہ بھی مار دیا درمیان میں، وہ ایک بالکل سائیڈ ایشو ہوتا تھا، سائیڈ لائن۔ جب میں نے سیریس اور میٹرک تک میں اسی قسم کی چیزیں پڑھتا رہا، 8ویں 9ویں 10ویں جماعت تک، جب میں نے اس کے بعد کے ٹائم پیریڈ میں سیریس ہسٹوریکل لٹریچر پڑھا، میں نے جرمنی کی تاریخ کے حوالے سے، جرمن ہسٹری کے حوالے سے، سیکنڈ ورلڈ وار کے حوالے سے، فرسٹ ورلڈ وار کے حوالے سے، ایڈولف ہٹلر پہ میں نے کئی کتابیں پڑھی، اس کی سوانح عمری جسے کہتے ہیں بایوگرافی میں، تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ ایڈولف ہٹلر ایک ٹوٹلی طور پہ ذہنی طور پہ پاگل آدمی تھا، وہ حواس باختہ تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا ذہنی طور پہ، سائیکوپیتھولوجی تھی اس کی، ہی واز اے میڈ پرسن، بیکاز اس نے اس قوم کو جو یورپ کی سب سے طاقتور قوم تھی، کوئی 20ویں صدی میں نہیں، 19ویں صدی میں نہیں، تیسری چوتھی 5ویں صدی سے جو یورپ کی سب سے طاقتور قوم ہے، جس نے مار مار کے رومن امپائر کو ختم کر دیا تھا، جس نے رومن امپائر کے ختم ہونے کے بعد روم کی جو سیکنگ ہے بائی دی ٹرائبس، وہ رومن تھے، وہ سارے کے سارے جرمینک ٹرائبس تھے جنہوں نے چوتھی اور 5ویں صدی میں روم کا انہوں نے بھورکس نکال دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہولی رومن امپائر تھی شارلمان کی، وہ بھی جرمن ان کیریکٹر تھی۔ جو ساری کی ساری یورپ میں ریفارمیشن ہوئی ہے چرچ کی، جو پوری پروٹسٹنٹ موومنٹ ہے، وہ بھی جرمن تھی، پرنٹنگ پریس بھی جرمن تھا۔ وہ تو درمیان میں ان کی پرنسپیلٹیز تھیں جو آپس میں لڑتی تھیں، جب انگریزوں کو موقع مل گیا، فار آل پریکٹیکل پرپزز یورپ کی سب سے بڑی طاقتور قوم ہمیشہ سے گزشتہ 2000 برس میں جرمن رہے ہیں۔ یہ وہ جرمن قوم ہے جسے ہٹلر نے اپنی پاگل پن کی وجہ سے اس سچویشن میں ڈال دیا کہ ابھی تک میرا خیال ہے اسرائیل کو ریپریشن بھی دیتے ہیں، ابھی تک شاید امریکن ٹروپس جرمنی میں بیٹھے ہیں، ابھی تک اپنی فوج کھڑی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو آپ نے سڑکوں پہ ان کو دیکھا ہے کہ فلسطینیوں اور مسلمانوں کو بہت ان کی پولیس مارتی رہی ہے غزہ کے چکر میں، اس کی وجہ وہ سینس آف گلٹ اور خوف ہے، بیکاز وہ دنیا کی انٹرنیشنل لابیز کے سامنے اپنے آپ کو محکوم سمجھتے ہیں، کمزور ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کی سب سے طاقتور اکانومی ہے، وہ سب سے انٹیلیجنٹ اور طاقتور قوم۔ پاگل لوگ اپنی قوموں کے ساتھ یہ کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔